अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में हूं मोहम्मद मालिक। अगरचे पिछले कुछ दिनों से खबरें तो बहुत गर्म थी, हाई कोर्ट के जजेस का खात, कमीशन बनना, सो मोटो सब कुछ, लेकिन एक पैरेलल भी बड़ी एक्साइटमेंट चल रही थी और वो चल रही थी पीटीआई के अंदर। एक तासुर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि पीटीआई में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग हो रही है, इख्लाफात हो गए। कोई कमेटी बनती है, पॉलिटिकल कमेटी मसलन जैसे बनी, उसको एपेक्स कमेटी को उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी का नाम दिया है, उस पर लेदे शुरू हो गई। फिर उसमें शहरियार आफरीदी और दूसरे लोग भी कूद पड़े। इवन अली मोहम्मद ख़ान जो वैसे बड़े ठंडे मिजाज के समझे जाते हैं, वो भी उसमें कूद पड़े। उन्होंने भी कह दिया कि जी छुप कर जान बचाने वाले और जुल्म का मुकाबला करने के डट के मुकाबले वाले कमेटी में शामिल नहीं हैं, कोई ख़वातीन शामिल नहीं हैं। फिर शहरियार आफरीदी हमेशा से सख्त बातें करते हैं, उन्होंने बड़ी तगड़ी सख्त किस्म की बातें कर दी। फिर हमने देखा कि सैटरडे वाले दिन ही फिर कमेटी में, ये फ्राइडे की बातें मैं बता रहा हूँ आपको, फिर सैटरडे को उस कमेटी में नाम 4-5 और ऐड कर दिए गए। और जिन लोगों की वो बात कर रहे थे, फिरदौस नकवी, सफ़र खान काकड़, सलार खान काकड़, कासिम खान सूरी, इनको भी उसके अंदर डाल दिया गया। एक इम्प्रेशन ये है कि बहुत ज़्यादा एक डिसरे हो गया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग हो गई है। उसमें एक नाम बार बार आता है, शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत लेट एंट्रेंट हैं पीटीआई के अंदर, लेकिन जब से आए हैं पीटीआई का मिजाज बदल गया है। पेशावर के जलसे हों तो मिजाज और है, बयानात हों, उनकी एक फेमस फ्रेज़ है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो भी बड़ी मशहूर हो गई है। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शेर अफजल मरवत का जो तरीका सियासत है ये और पार्टी के अंदर माहौल को गरमा रहा है और इसकी वजह से शायद और ये चीज़ें नुकसानदेह होंगी। है क्या सिचुएशन पार्टी में? और शेर अफजल ने अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा हफ्ते वाले दिन जब वो मीडिया से बात कर रहे थे कि मेरे खिलाफ एक मुहिम भी चल रही है। सुनिए ज़रा क्या कहा उन्होंने। तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे ना होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है, जो कर रहे हैं आप खोल के उनके साथ में करूंगा। खान साहब को भी बताऊंगा कि मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं होंगे इंशाल्लाह जी। तो हमने कहा फिर शेर अफजल मरवत साहब से बातें करते हैं, पूछते हैं हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया शो में आने का। शुक्रिया। पहले तो ये बताएं झगड़े ये क्या हो रहे हैं? ये सियासी कमेटी बन गई और मुझे याद है फैसल वावडा एक ज़माने में बातें करते थे, छोटा सांप, बड़ा सांप, 4 सांप, 5 सांप। फिर शहरियार आफरीदी ने भी वही बात कर दी। ज़रा इन दोनों की बात सुन लें, फिर मैं आपसे एक तो ये जानना चाहता हूँ ये छोटे बड़े सांप कौन है, ज़रा उस पर ही बात करते हैं। ज़रा सुनिए। ये काफ़ी लंबी बातें फिर उन्होंने और की। आई थिंक अभी पूरा शॉर्ट भी चलाएंगे हम इसको। आपने भी कहा साजिश हो रही है। कौन है ये सांप, कौन है ये साजिश, कौन कर रहा है और क्यों? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। सियासी पार्टियों में ये लेग पुलिंग, ये बिखरिंग, ये गैबत, ये चलता रहता है। बदकिस्मती से हमारे लीडर अंदर हैं और हमारी स्ट्रक्चरल जो स्केलेटन है उसमें तमाम की डिसीजन जो हैं आज भी खान साहब खुद लेते हैं। इनपुट ज़रूर देते हैं, विजडम कमेटियों का या कलेक्टिव विजडम जिसे कहते हैं वो रिकमेंडेशन की शक्ल में उनके पास जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे तमाम फैसले खान साहब ही करते हैं जेल से। अब जो वक्त गुजरा है पीटीआई पे और जिस तरीके से लोगों ने पार्टी को छोड़ा, फिर ऐसे लोग जो बड़े ही नज़दीक थे खान के, उन्होंने जिस तरह खान पे हरदा सराई के अटैक्स किए, तो लिहाजा पार्टी में अब एक किस्म की ये फीलिंग है कि हर दूसरे शख्स को शक की नज़र से देखा जाता है। उनके एतमाद जो हैं उसका बड़ा फुकदान पैदा हुआ। ऊपर से जब ये लेग पुलिंग्स होती हैं या आपस की जो रेशा दवानियाँ हैं, इन्होंने जो है पार्टी में एक किस्म का समा ये बांध दिया है कि गोया सेम पेज पे पार्टी के लीडर्स नहीं हैं। कई जगहों पे हकीकत भी होती हैं लेकिन ज़्यादातर मुबालगा होता है।
اور یہ اس حد تک بات درست ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنے نقطۂ نظر کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دوسرے کا پتہ کاٹنے کی کوشش ضرور ہوتی ہے. اب جہاں تک سانپ ہیں، وہ جس طرح شہریار افریدی صاحب نے بات کی ہے، میں اس سٹیج پہ تو کوئی نشاندہی نہیں کر سکتا ہوں. البتہ ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات تب سیٹل ہوں گے جب خان صاحب خود باہر آئیں گے، ہر ایک چیز کا خود ادراک کریں گے، اور یہ چیزیں پھر جو ہے دم توڑ جائے گی. نہیں، لیکن آپ نے کہا میرے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں، کون ہیں وہ لوگ اور کتنے آدمی تھے، اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا، اس میں شک نہیں ہے کہ میرا اختلاف ہوتا ہے پارٹی میں، اور 8 فروری کے بعد کچھ زیادہ بڑھ گیا ہے. مثال میں یہ دے دیتا ہوں کہ جب یہ خان صاحب ایپیکس کمیٹی بنا رہے تھے، اس روز میں خان صاحب کے پاس نہیں گیا تھا ملاقات کے لیے، لیکن خان صاحب نے جب میرا نام اس میں ڈالنا چاہا تو جو حضرات گئے ہوئے تھے انہوں نے شدید اختلاف کیا. اب یہ آپ کی پارٹی کے ٹاپ لیڈرز گئے ہوئے تھے؟ جو بھی گئے تھے تو اختلاف کیا، کچھ نے نہیں بھی کیا، کچھ نے شاید تائید بھی کی ہوگی، لیکن باطل کرتی ہے. دکھ تو ہوتا ہے، بھائی میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میرا کام ہے پارٹی میں جو میری بنیادی فرائض ہیں وہ ہیں جلسے، جلوس، احتجاج، کنونشن، لوگوں کو نکالنا، اور یہ وہ کام ہے جو اللہ کے فضل سے پارٹی میں بہت کم لوگوں کو اچھا لگتا ہے. وہ جو آپ کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں شیر افضل مروت، ان کی ایک زمانے میں بہت قربت تھی JUI والوں سے، جو غور خان ہیں وہ پیپلز پارٹی کے تھے، ان دونوں کو پیراشوٹ کرا کے اندر ڈال دیا گیا ہے تاکہ پارٹی قابو کر لیں، اور ہم جو لڑ رہے ہیں ان سے، ہم اپنی پارٹی کو نظریاتی لوگوں کے لیے بچا رہے ہیں. نہیں، یہ 2017 میں JUI میں نے چھوڑی، 7 سال ہو گئے PTI میں، جو کافی عرصہ ہے. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2 بات کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سیاسی دور دیکھا ہے 2013 سے تو یہ اقتدار میں ہیں، 13 میں پھر 18 میں، ایسا دور کبھی PTI پہ نہیں آیا تھا. اور زیادہ تر جو لوگ تھے خان کے ساتھ، بلکہ تمام ہی کہہ لیں، وہ سارے وہ لوگ تھے جو یا MNA بنے یا MPA بنے، سینیٹر بنے، وزیر بنے، وزرائے اعلیٰ بنے. کچھ لوگ ایسے تھے، زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پارٹی کے ورکر تھے، صدور تھے، جو بیچارے یہ نہیں بن سکے جن کا میں نے ذکر کیا، اور ان کی قربانیاں تھی، اور وہ لوگ صحیح معنی میں ورک فورس تھے. ہم لوگ اس وقت منظر عام پہ آئے وکلا، بالخصوص غور صاحب میں، جب پارٹی کو ضرورت تھی ترجمانوں کی. میں ایک مثال دیتا ہوں، خان صاحب نے کہا KP میں فلاں کو ترجمان لگائیں، تو میں نے اس شخص سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا بھائی مجھے معاف کریں. سندھ میں کسی کو ترجمان لگانا تھا تو جس سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں ہی ملا تھا. یہ وہ وقت تھا جب کوئی عہدے نہیں لے رہا تھا اور سب بھاگ رہے تھے، اور لوگ عہدوں سے مستفی ہو رہے تھے، اور یہ حالت تھی کہ PTI کا نام لینا جو ہے وہ شرک بنا ہوا تھا. لیکن اس وقت میں جو رول ہم نے ادا کیا، خان صاحب اس سے مطمئن ہوئے، خوش ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ہمارا کردار ہے پارٹی میں وہ ہے کارکردگی کی بنیاد پہ. پہلی دفعہ پارٹی کو ضرورت تھی کہ پارٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس وقت سیاسی قیادت جو تھی وہ پالیسی کے تحت انڈر گراؤنڈ چلی گئی. لہذا کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو آ کے اس دور میں اپنا کردار ادا کر سکتا. اور یہ اس پہ اس وقت کون ہے اس وقت پارٹی کا لیڈر باہر؟ اندر خان صاحب تو ہیں ہی، باہر کون ہے پارٹی کا جو انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے؟ وہ تو خان ہے نا، وہ تو عمران خان ہے. عمران خان. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹولی اب کون ہے بندہ؟ اگر اس کے بعد ہم کہ اچھا جی یہ نہیں ہے، اب یہ قائد ہیں. نمبر ٹو کون ہے؟ نمبر 2 جو ہے وہ غور صاحب ہے. اچھا، مجھے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی، غور صاحب بھی MNA تھے
اور عمر ایوب خان بھی MNA تھے، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن چیئرمین کو نہیں بنایا خان نے، وہ بنا گیا عمر ایوب کو. اب آپ کی پولیٹیکل سیاسی کمیٹی بنی ہے جس کو اپیکس کمیٹی کو پولیٹیکل کمیٹی کہہ رہے ہیں، اس میں چیئرمین آپ کا ممبر ہے اور جنرل سیکرٹری آپ کا چیئر ہے، اس کا یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے ہے. یہ کیا لاجک ہے؟ اگر وہ چیئرمین ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے ایز نمبر 2 آفٹر خان، نہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، نہ وہ چلے لیڈر آف اپوزیشن چھوڑ دیں، وہ تو آپ کہیں گے جی 100 ریزنز تھے، یہ تھا وہ تھا. اور بھائی جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے، اپیکس کمیٹی بنی ہے، اس کو چیئرمین ہیڈ نہیں کر رہا، اس کو عمر ایوب ہیڈ کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر کانفلکٹ ہے نا. یا مجھے لاجک سمجھا دیں. میں پوری ایمانداری سے اس پہ جواب دیتا ہوں. میں نے بحیثیت لیڈر آف دا پوزیشن عمر ایوب خان کا یہ جو چند مہینوں پہ 1-2 مہینوں پہ جو اس کا کردار ہے وہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے پسند آیا ہے. اسمبلی کے اندر بڑی ہی پرزور آواز اٹھاتا ہے، پوری اخلاص کے ساتھ اپنا کردار. چلے وہ اگریسو تھے، ان کو بنا دیا. اچھا نہیں، گور خان ٹھنڈے آدمی ہے، نہیں بنایا. دیکھیے یہ خان کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے، پروٹوکول تو یہی کہتا ہے کہ چیئرمین کے ہوتے ہوئے جنرل سیکرٹری کو چیئرمین نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کیوں کر یہ فیصلہ ہوا. ہو سکتا ہے ان کے لیڈر آف دا پوزیشن ہونے کی وجہ سے خان نے اس کو چیئرمین بنا دیا ہو. لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ پروٹوکول یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر چیئرمین اس کمیٹی میں ہے تو پھر چیئرمین کو ہی چیئر سنبھالنی چاہیے. لیکن یہ گروپنگ شو نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں گروپ بنا ہوا ہے. ایک گروپ ہے جس میں عمر ایوب خان ہیں، شبلی فراز ہیں، اس طرح 3-4 لوگ ہیں. ایک گروپ ہے جس میں گور ہیں، آپ ہیں، اسی طرح 2-3 ہیں. اور یہ ہے اصل 2 گروپنگ جون سی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ گور صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ یہاں پہ ٹوسٹ ہو رہی ہے. اچھا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا اور گور صاحب کا کوئی گروپ ہے. میں گور صاحب دیکھیے میرا کوئی گروپ نہیں ہے، میرا گروپ صرف خان کا ہے. باقی میں سارے یہی کہتے ہیں. نہیں میری کوئی گروپ نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ بتائے گا ہی نہیں کہ یہ کسی کے ساتھ لائن اپ ہے. اور میں صرف اس بات کو مانتا ہوں جو خان صاحب کہتے ہیں. اگر آپ کے صرف ایک موقع ہو، بڑی ضروری بات کرنی ہو، اور آپ صرف 2 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کر سکتے، تو ایک ہی موقع ہو. آپ گور خان اور شہریار آفریدی کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کریں گے کہ آپ شبلی فراز اور عمر ایوب خان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے؟ اگر ان میں سے صرف ایک کے ساتھ موقع ہو، کن 2 کے ساتھ بیٹھیں گے آپ؟ نہیں، میں سب کے ساتھ بیٹھوں. نہیں موقع میں دے نہیں رہا. اگر موقع ہو کہ ان دونوں میں سے یا ان 2 کے ساتھ بیٹھے بڑے فیصلوں کے لیے، ان 2 کے ساتھ بیٹھے، کن کے ساتھ بیٹھے؟ لڑوانے پہ تلے ہو. نہیں، میں جاننے پہ تلا ہوں. جاننے پہ کیا تلے؟ سارے میرے پارٹی کے کولیگز ہیں. میں عمر ایوب خان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں اور گور صاحب کے ساتھ، اور شادیار جو ہیں وہ تو میرے بھائی کی طرح ہے. 2 دن پہلے خان صاحب نے ایک بیان دیا، میڈیا والوں سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر جنرل باجوہ جس نے میری گورنمنٹ گرائی، میں اس سے اگر 2 باری مل سکتا ہوں، میں ہر کسی سے بات کرنے پہ تیار ہوں. پھر ہفتے والے دن ان کے ایسے سٹرونگ بیان آئے ہیں کہ بندہ ہل کے رہ گیا، جہاں انہوں نے بشرا بی بی پہ زہر کھلانے کا اور تمام الزام اٹھا کے آرمی چیف پہ ڈال دیے. یہ کبھی بلو ہاٹ کبھی بلو کولڈ، یہ جو چل رہا ہے، ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ اب آفیشیل پوزیشن کیا ہے. اگر آج آپ بات کریں خان صاحب سے، آرمی کی قیادت، کیا وہ بات کرنے پہ تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بیکاز ایک دن بات کرنے پہ تیار ہے، اگلے دن زہر دینے کا الزام ہے، جو بڑا سیریس الزام ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، خان صاحب جو ہیں میری دانش میں، جہاں تک الزام تراشی کی بات ہے، بشرا بی بی کا اس سے پہلے بیان آیا خان صاحب کی لائف کے حوالے سے کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہ 3 لوگ ذمہ وار ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا. اس کے اگلی پیشی پہ یہ القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کا یہ بیان آیا، اور بشرا بی بی نے جب یہ شکایت کی کہ اسٹامک کے پرابلم ہیں اور فوڈ پائزننگ یا پائزن فوڈ دینے کا انہوں نے خدشے کا اظہار کیا، جس کے بعد 2 دن قبل گورنمنٹ نے کہا جی کہ وہ تو اپنے ڈاکٹر نے چیک کر کے بتا دیا کہ وہ تو آپ کے اپنے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو کوئی ثبوت نہیں ملے. نہیں، یہ تو میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہے نا. اصل بات تو یہ ہے کہ کون سے ٹیسٹ ہوئے ہیں. صحیح. آج کی بات میں بتا دوں،
لیڈیز ڈاکٹرز گئے تھے جس میں ایک شاید سینئر تھی اور 3 اور ڈاکٹرز تھی, اور انہوں نے صرف ناک چیک کی, منہ چیک کیا اور ٹیمپریچر چیک کیا. اس سے کہاں پہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الزام درست ہے یا غلط ہے جب تک آپ بلڈ ٹیسٹ نہ کرائیں. اور چلو وہ تو علیحدہ چیز ہے نا, لیکن میں وہ بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک دن یہ بیان ایک دن یہ بیان, اب سچویشن کیا ہے؟ کیا کسی سے بات کرنے پہ تیار ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی بات کرنے آتا ہے یا کوئی بات ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات چل رہی ہے تو ہیں اس پہ کوئی ہے کہ نہیں, بات ہی نہیں ہوگی؟ میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا, یہ اس میں صرف یہی ایکٹرز نہیں ہیں, یہی سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, یہ ایسے بھی کردار ہیں جو جب تک اپنی کنسنٹ نہیں دیں گے تب تک صحیح معنوں میں. یہ آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے کردار جو نہیں دیں گے وہ تو پھر انٹرنیشنل, پھر آپ اسی چیز پہ آ رہے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے امریکہ کی بات کی, پھر امریکہ سے ہٹ گئے, پھر یہ انٹرنیشنل والی بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس پہ رکتے نہیں. سائفر پہ ہمارا وہی بیانیہ ہے, سائفر سے جو پہلے تھا امریکہ نے کیا, پھر آپ نے کہا ادھر سے کیا, امریکہ کو گمراہ کیا, پھر امریکہ ٹھیک ہو گیا. اب آپ نہیں کر رہے ہیں کہ اس پوری سازش میں کوئی اور بھی ہے, امریکہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ جی اس کا کنڈیوٹ ہے. کون؟ بس ایک اسلامی ملک ہے, وہ بھی مطلب ہے کہ اپنا حصہ ادا کر رہا ہے. گلف کا ملک ہے کہ مڈل ایسٹ کا ملک ہے؟ جی مڈل ایسٹ, گلف کا ہی ہے. آپ کا کس بادشاہ سے پرابلم ہے کہ وہ اس کو آپ سے مسئلہ ہوگا کہ وہ اب آپ نے ایک سازش اور پھیلا دی ہے؟ پہلے خالی امریکہ تھا, اب کوئی بادشاہ بھی ہے. چلو میں جو مار پڑی پی ٹی آئی کو 2 سالوں میں, وہ جس کھلے انداز میں اور جس بربریت سے اور جتنے لارج سکیل پہ ہوا ملک میں, تمام نظام کو جو ہے بالکل زمین بوس کیا گیا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک اندرونی اپیریٹس کی انتظامیہ کا کام ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے؟ کبھی 1947 سے لے کر آج تک ڈکٹیٹرشپ کے دوران ایسا نہیں ہوا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پنڈی کے کہنے پہ چل رہا ہے, پنڈی کسی اور کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ یعنی آپ کو علم ہوگا کہ ہماری تو نظام مملکت جو ہیں وہ تو امریکہ کا تو براہ راست ایک کردار ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. امریکہ کی ناراضگی کے پیش نظر ابھی تک آپ کے وزیر اعظم جو ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ابھی تک پیوٹن کو صدر بننے کی مبارکبادی نہیں دی ہے. کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کس طرح کی فارن ریلیشنز ہیں؟ تو لہٰذا اس سے آنکھیں بند کرنا کہ یہ امریکنز کا کوئی ہمارے آرمی چیف کے بننے میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے, ہماری حکومتوں کے بنانے اور گرانے میں ان کا کردار رہا ہے ساری زندگی. تو امریکہ اب دوست نہیں ہے, آپ لوگوں کا دشمن ہے؟ نہیں, فی الوقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ جو ہیں وہ اس کی پرنسپل ذمہ دار ہے. تو اب آپ پھر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ اگر جیت گیا تو حالات بدلیں گے؟ لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کم از کم یہ اگر نہیں رہے گا تو شاید حالات ٹھیک ہو جائیں. یہ جو آپ کی سوچ ہے, یہ شیر افضل کی سوچ ہے کہ خان صاحب بھی انہی لائنز پہ سوچتے ہیں؟ پارٹی کے اندر جو ڈسکشن, جو نیریٹیوز بنتے ہیں, جو تھنک ٹینکس, میں نے پارٹی کا تو پوچھا ہی نہیں, میں تو خان صاحب کا پوچھا. آپ جاتے ہیں, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, یہ ساری باتیں ہوں گی. تو یہ خان صاحب کا تو یہی نیریٹیو آیا ہے, جس کیس میں وہ سزا کاٹ رہے ہیں, سائفر کیس, یہی تو ان کا نیریٹیو ہے کہ رجیم چینج جو ہیں وہ بائیڈن کا کیا درا ہے, اور اسی پہ ہماری ڈیفنس ہے. آج تک تو ہمارا یہی نیریٹیو ہے. جی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا مجھے کچھ تھوڑا سا میں کنفیوز ہو گیا ہوں, بکاز کبھی آپ امریکہ ٹھیک ہے, کبھی امریکہ غلط ہے, پھر اب غلط نظر آ رہا ہے, پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں گرایا, ہم بالکل اپنے بیانیے میں ہیں. پھر خبر آتی ہے کہ آپ کی پوری کابینہ کے پی کی وہ جا کے کور کمانڈر سے ملاقات کرتی ہے اور پوری بریفنگ سب کچھ ہوتی ہے. میں آپ کے چیئرمین سے پوچھتا ہوں یہیں ایک انٹرویو میں, ابھی کلپ بھی چلا دوں گا, میں نے کہا وہ ایسی ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی. پھر بیرسٹر سیف بیان دیتے ہیں, وہ بھی چلائیں گے.
وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہوئی, پوری بریفنگ ہوئی, سب کچھ ہوئی. تو یہ پھر کانٹرڈکشنز کیوں ہیں؟ اگر کوئی برائی نہیں ہے, اگر نیشنل سیکیورٹی اور ایشوز پہ بریفنگ ہوتی ہے کابینہ کی, ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ ہیں, گنڈا پور صاحب جائیں, کے پی میں سب سے زیادہ اس چیز کا افیکٹڈ پروونس ہے, تو پھر نہ کرنے کی پہلے کیا بات تھی؟ سچویشن میں سوال تو آپ لوگ خود ڈالتے ہیں نا. پہلے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ملاقات ہوئی ہے. شاید بیرسٹر گور صاحب کو اس وقت اپڈیٹ نہ کیا گیا ہو جب آپ نے سوال پوچھا تھا. ملاقات کیوں ہوئی ہے؟ ملاقات اس لیے ہوئی ہے کہ جو پارٹیسپینٹس وہاں پہ تھے اور جن کو جو بریفنگ کور کمانڈر صاحب نے دیے, وہ صوبے کے اسپیسیفک جو حالات ہیں, ملیٹنسی, بارڈر کے حالات, افغانستان کے حالات, اور جو چیز الارمنگ ہیں وہ یہ ہیں کہ صوبے میں امن و امان کے مستقبل میں بگڑنے کے خدشے کے پیش نظر. مجھے تو اس میٹنگ کے مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں کہہ دوں بڑا اچھا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں ہر کوئی اپنا اپنا چودھری ہے. اب اتنی امپورٹنٹ بریفنگ ہے, جب پوری کابینہ جائے گی, چیف منسٹر جائے گا, اور پتہ ہے کہ جب کور کمانڈر کے پاس جائیں گے تو پورے ملک میں اس پہ اسپیکولیشن ہوگی, اوہ پی ٹی آئی والے بیٹھ گئے فوج کے ساتھ. یہ ایک نارمل چیز ہے. آپ کے چیئرمین کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ پھر اس پہ انکاری بھی ہیں. یا تو کہہ دیتے مجھے نہیں پتا, انہوں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے. پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ چیئرمین ہو کے لیڈر آف دی اپوزیشن کیوں نہیں ہے. پھر چیئرمین کا یہ نہیں پتا کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی میں چیئر کیوں نہیں ہے بندہ ہے. چلیں ہاؤس میں تو آپ کو اگریسو آدمی چاہیے, عمر ایوب زبردست آپ نے بھی تعریف کی. اور بھائی اپنی کمیٹی کے اندر تو آپ کی کوئی اگریشن نہیں چاہیے نا, وہاں تو ایک سٹرکچر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے چیئرمین ہیں, بالکل نام کے چیئرمین ہیں, ان کو تو کوئی ان کے پاس کسی بھی قسم کی اتھارٹی نہیں ہے. کوئی ان کو بتانا بھی نہیں, آپ پوچھنا بھی نہیں مناسب سمجھتا امپورٹنٹ میٹنگ سے پہلے. صحیح معنوں میں جو ہمارا سیٹ اپ ہے موجودہ وقت میں, وہ ہے انٹرم, اور چیئرمین صاحب یا جو کابینہ ہے ہماری پارٹی کی جو آفس بیئررز ہیں, ان کا کام خان کے احکامات ہماری پارٹی تک پہنچانے ہیں. یعنی اس میں اپنی ذات کی حد تک کوئی ڈیسیژن لینے کا جو کردار ہے یا جو رول ہے وہ بڑا محدود ہے. خان صاحب کی خواہش ہے فلاں کو چیئرمین بنانا ہے تو بنا دیا, تو لہٰذا اس میں چیئرمین صاحب کا یا گور صاحب کا کوئی اپنا اتھارٹی کو ایزرٹ کرنا جو ہے وہ صاف سی بات ہے, فیصلے خان صاحب کر رہے ہیں. تو لہٰذا خان صاحب کے ہوتے ہوئے اگر وہ فیصلے کر رہے ہیں تو بڑا ہی اگر امریکہ آپ کے خلاف ہے, اگر مشرق وسطیٰ کا ایک بہت بڑا بادشاہ آپ کے خلاف ہے, مجھے تو وہاں پہ ایک ہی ملک سعودی عربیہ نظر آتا ہے, آپ ہاں یا نہ آپ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, یہ سب کچھ خلاف ہے, یہاں پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بات چیت نہیں بن رہی, تو پھر آپ کو خان صاحب اگلے 6-8 ماہ سال بعد میں باہر آتے نظر آتے ہیں؟ خان صاحب کا باہر آنا عدالتی نقطۂ نظر سے تو اب ہفتوں کی بات ہے, 2 سے 3 ہفتے میں ان کو اب آنا چاہیے. کیونکہ میں ان کے ہی لیگل ٹیم کا ایک حصہ بھی ہوں, اور جن 4 کیسز میں, ایک کیس میں ان کو سزا معطل ہو چکی ہے, دوسرے کیس میں توشہ خانہ جو پہلا تھا, 2 توشہ خانہ ریفرنس میں سزا معطل ہوئی ہے. اب رہتے ہیں 2, ایک ہے سائفر کا کیس اور ایک ہے عیدت کا کیس. 16 تاریخ کو غالباً سائفر کیس میں فائنل حتمی آرگومنٹس ہیں, اور 17-18 تک شاید اس کو فیصلہ ہونا چاہیے. جو کیس ہیں وہ آپ کے سامنے, قوم کے سامنے آ جائے گا کہ اس کیس میں اور بقایا 3 کیسز میں سزا دلانے کے چکر میں بڑی ہی بے دردی سے عدالتی جو فیئر ٹرائل کے اصول ہیں ان کو بے دردی سے جو ہے پامال کیا گیا, اور وہ چیزیں ہمیں اب اپیل میں. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بہت زیادہ امیدیں لگا بیٹھی ہے, جو ججز کا خط آیا اور جو نظر آیا کہ کانفلکٹ آیا, اور پھر لوگوں نے کہا کہ جوڈیشل کانفلکٹ پش بیک آ رہا ہے, جو ٹریبیونلز کی تعداد بڑھا رہی گئی پنجاب میں. پھر ہفتے والے دن شاید 15-20 آپ کے لوگ چھٹے بھی ہیں ملٹری کورٹ سے, تو شاید کوئی سی بی ایمز وغیرہ چل رہے ہیں. کوئی بیہائنڈ دا سین سی بی ایم چل رہے ہیں؟ نہیں, سی بی ایمز نہیں چل رہے. سی بی ایم چلتے تو عدالتیں جو ہیں, یہ جو خط آیا ہے یہ اس بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں جو 2 سال یا بالخصوص 9 مئی کے بعد ہم نے پروپاؤنڈ کیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کے کام میں دخل کاری ہو رہی ہے. کیونکہ جس بے دردی سے بنیادی حقوق پامال ہوئے,
ہائی کورٹس کا جو ریئیکشن تھا تھرو آؤٹ دا کنٹری وہ اپ ٹو دا مارک تو چھوڑیں، بلکہ اگر وہ ٹائملی اس چیز کو روکتے تو میرا خیال نہیں ہے کہ خوف اتنا زیادہ پھیل جاتا یا یہ لوگ اتنے کامیاب رہے تھے۔ ابھی تک پنجاب میں ہم جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں، جمہوریت بھی ہے، آرٹیکل 16 بھی ہے، آرٹیکل 17 بھی ہے، آئین بھی موجود ہے، لیکن اور تمام عدالتیں بھی موجود ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم جلسہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ ایک طرف جلسہ نہیں کر پا رہے پنجاب میں، اور وہیں میٹر کرنا آپ کا، دوسری طرف آپ تحریک لے کے چل پڑیں اور چلیں بلوچستان سے آپ نے آن کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تحریک کیا اس کا اینڈ اسلام آباد میں دھرنے پہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا، اور جلسہ پنجاب میں ہوگا، یاد رکھیں آپ کے پروگرام کے وساطت سے آپ ہی دیکھیں گے اور ہم ہی کریں گے۔ ہم نے الیکشن 8 فروری تک انتظار کیا، قوم نے سرخرو کیا، اب ہمارے پاس سٹیکس ہی بہت کم ہیں، ہم جلسے بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور بالکل میں اقرار کرتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دھرنا ہوگا، اور لاکھوں لوگوں کا دھرنا ہوگا۔ کہتے ہیں جو 14 والا جو وہ دھرنا ہوا تھا لاسٹ، وہ اس لیے ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، اب اسٹیبلشمنٹ کی اور آپ کے تعلقات بالکل الٹی طرف ہیں، تو کیسے ہوگا دھرنا؟ پنجاب گورنمنٹ بھی مریم نواز بیٹھی ہوئی ہے، ہاں، مریم نواز بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے عوام بھی 25 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی عوام کا مینڈیٹ تھا جو 8 فروری کو جس کے بلبوت جس کو چوری کرتے ہوئے ایم پی اے نہ ہوتی ہوئی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی پھر رہی ہے، ان کے چچا جو ہیں وہ یہاں پہ ایم این اے نہ ہوتی ہوئے ڈیفیکٹو وزیر اعظم بنا ہوا ہے، نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ریاست نے بے دردی کے ساتھ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، عوام کو ڈرایا، پاکستانیوں کو ڈرایا، اور اب جو ہم جدوجہد کرنے عید کے بعد نکل رہے ہیں عزم سمیم کے ساتھ، آپ بھی دیکھیں گے اور قوم بھی دیکھے گی پورا۔ جو شرف افضل، یہ ٹھیک ہے آپ نے بڑی خبر دیا کہ دھرنا ہوگا اور اسلام آباد میں ہوگا، لیکن ہم نے ابھی تک جتنا جلسے جلوس دیکھے ہیں، جذبہ ٹھیک ہے اس پہ بڑا ہوتا ہے، ینگسٹرز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تعداد نمبرز امپریسو نہیں ہیں، اور مئی 9 کو بھی ہم نے دیکھا کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا، لوگ اتنے نہیں تھے جتنے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو ہوا ٹریجڈی وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن ٹیمپریچر زیادہ تھا، اور پشاور سے جو لوگ نکلتے ہیں کے پی سے، ان کا ایک ٹیمپریچر اور ہوتا ہے موڈ کا، لیکن دوسری کا وہ نہیں ہے۔ ابھی تک نمبرز نہیں آپ دکھا سکے، آپ بات کر رہے ہیں لاکھوں لوگوں کی سب کچھ، تو بلوچستان سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ آپ کو فکر تھی کہ اگر پہلا جلسہ ہم نے کیا اور اس میں لوگ زیادہ نہ ہوئے تو ہماری ایک دم امپریشن غلط ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو فگرز آپ کے ذہن میں ہیں، میں نے چونکہ یہ سارے جلسے اور کنونشن کے پروسیس سے ہو کے گزرا ہوں، سندھ میں، کراچی میں ہم نے ریلیز کی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، ہم نے ادھر اسلام آباد میں 8 فروری کے بعد 3 پروگرام کیے، احتجاج کیے، آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے۔ یہ سڑکیں جو تھی، جو پنڈی سے لے کر اسلام آباد تک یہ سڑک جام تھی، اتنے لوگ آئے تھے۔ بہرحال آپ ایک چیز جو ہے یاد رکھیے کہ جو احتجاج عید کے بعد ہونے جا رہے ہیں، ہم نے گرینڈ الائنس بنائی ہے، 7 پارٹیز ہیں، ہم اب اس احتجاج میں لوگ تو نہیں ہے نا، مینگل صاحب کتنے لوگ آپ کو دیں گے، محمود اشرف جی کتنے بندے دیں گے، بات تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے چلے کے پی سے لوگ لے آئیں گے، باقی نمبرز کی بات کریں نا، گرینڈ لائنز تو اس طرح ہی ہے جس طرح پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں تھیں، 4 جماعتیں تھیں، اس کے بعد باقیوں کے نام بھی کسی کو نہیں پتے تھے، سننے میں 13 میں جماعتیں ایک بات سے اتفاق کرتا جی ڈی اے دے گا ہوں، آپ کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوتا ہے اور جو تعداد آپ بتا رہے ہیں اور جو ہمارے ذہن میں بھی ہیں اتنے لوگ نہیں نکلتے ہیں، تو ہوگا یہ کہ نظام یہی بسیدہ رہے گا، جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اس پر یہ بیٹھے رہیں گے، اور یہی طوائف الملوکی جو ہے گلور کرے گی پورے پاکستان میں۔ پاکستانیوں نے سوچنا ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یا یہ جو جدوجہد ہے یا جو یہ احتجاج ہے، یہ نہ خان صاحب کو ضرورت ہے اس عمر میں کہ اس کے کوئی گینز انوالو ہو، کوئی سٹیکس انوالو ہو، اور نہ ہماری کوئی ذاتی ہے، ملک کے مستقبل کے لیے ہے،
اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. تو اگر آپ لوگ دھرنے پہ آتے ہیں, جیسے ہم نے کہا دھرنا ہوگا, تو کیا اس سے پہلے جو نیشنل اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ میں ہیں, یہ وہیں رہیں گے کہ پھر ہمیں ریزگنیشنز نظر آئیں گے؟ نہیں, ریزگنیشن کا بائیکاٹ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے, میں مانتا ہوں. قائل کرنا ہوگا عوام پاکستان کو. پاکستان نکلے گا تو نظام صحیح ہوگا. یہ 50 بہت بڑی رسکی موو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جب الیکشن ہوئے تو ہم سب ٹیلی ویژن پہ کہتے تھے کہ یہ الیکشن میں ووٹ پڑے گا, اور ووٹ پڑا. کیونکہ سڑک پہ احتجاج کرنے کے 9 مئی کے بعد ہم نے بڑے خوفناک نتیجے دیکھے, اور ایک فٹیگ ہے ورکر پہ, لیڈران پہ, سب کے, وہ فٹیگ اپنی جگہ ہے. سو اگر آپ نے یہ دھرنا کیا اور دھرنا کامیاب نہ ہوا, کیا یہ ایک بہت بڑی مایوسی کو جنم نہیں دے گا, اور کیا اس کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آپ کی سپورٹ بیس پہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حوصلہ آ جائیں, یار اب تو یہ بھی کر لیا, خان بھی اندر ہے, دھرنا بھی دے دیا, دھرنے سے بھی کچھ نہیں ہوا, تو بس پھر ٹھیک ہے. کیا ٹوٹ نہیں جائے گی؟ ٹوٹ نہیں سکتی. گزارش یہ ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے 8 فروری کو ہمیں پولنگ بوتھ میں بھیجا, کسی نے سوچا تھا کہ پنجاب پہلی دفعہ تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائے گا؟ کسی نے یہ سوچا تھا کہ 2/3 سے زیادہ ہم کہتے تھے کہ جائے گا. بہت سرپرائز نہیں تھا, صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور یہ پی ایم ایل این والوں کے لیے سرپرائز تھا. یقین مانے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے لیے سرپرائز نہیں تھا. اچھا, لیکن یہاں میں پوچھوں, یہاں کیا آپ داؤ پہ نہیں لگا رہے؟ اب میں عرض کروں نا, پنجاب کا اس طرح جانا اور پھر اتنے واضح اکثریت سے پی ٹی آئی کو ان حالات میں جتوانا, یہ ایک انقلاب تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کینڈیڈیٹ نہیں ہے, جھنڈا نہیں ہے, کیمپین نہیں ہے, کنونشن نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور لوگ آ کے بکسوں میں پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور باوجود اس کے کہ 9 مئی کے نام پہ ہمیں کبھی دہشت گرد کا کہا گیا, کبھی ہمارے خلاف جو ہے ملازمین کو لایا گیا, کردار کشیاں کی گئی, سب کچھ کرنے کے باوجود اس قوم نے اس تمام نیریٹو کو جو ہے ریجیکٹ کیا. اب اگر یہ ہو سکتا ہے 8 فروری کو, اور جس کے بعد 9 فروری کو جو ہوا وہ بھی ہو سکتا ہے, اور جو پاکستان جیسے ملک میں ہونا کوئی انہونی بھی نہیں ہے. آپ کا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جس پارٹی کے اندر اتنا انتشار نظر آ رہا ہو, سامنے گروپنگ نظر آ رہی ہو, اور ٹاپ لیول کے جو تھوڑے بہت لیڈر بچے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, آپ نے خود بھی کہا کہ ٹانگیں کھینچتے ہیں, اس موقع پر اتنی لیول کا ایک نیشنل موومنٹ ایجیٹیشنل کیسے چلے گی؟ جس طرح ہم نے 9 مئی کے بعد چلایا, خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک ہم نے کنونشن کیے, جلسے کیے, مارے کہیں, گولیاں چلی, پرچے ہوئے, سب کچھ ہم نے کیا نا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح خیبر پختونخوا جو ہے اٹھا ہے. میں آپ کو عرض کروں, آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ اختلافات تھوڑے بہت ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اختلافات جو ہمارے اپنے بیچ ہیں, یہ تو شوشنی ہیں جو ہم ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں. یہ تو مطلب یہ آنکھ مچولی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے بڑے کاز میں ہم اپنے اختلافات کو جو ہیں کوئی جواز بنائیں گے کہ ہمارے اس کاز میں کوئی نقصان کا باعث سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ کوئی انا ہوگی, نہ کوئی اختلافات ہوں گے. ابھی میں نے شیر افضل صاحب سے اس بریک کے بعد ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کے ارادے ہیں کیا عید کے بعد. سنا بڑے خطرناک ارادے ہیں, لیکن کیا وہ ارادے صرف بات چیت کا ماحول بنانے کے لیے کہ کشتیاں جلانے کے لیے؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی, شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگر عدالتی ریلیف نہیں ملتا, اور ٹرمپ کا الیکشن تو نومبر میں ہے, ابھی تو بڑے مہینے پڑے ہوئے ہیں اس کے, اس لیے اگر عدالتی ریلیف نہیں ملتا, یہ آپ کا دھرنا اس طرح کامیاب نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر آپ لوگوں پہ بہت زیادہ کھل کے سختی نہیں ہوگی؟ بیکاز آپ نے تو اپنی بھرپور طاقت دکھا دی نا, اسمبلی کی طاقت بھی سامنے آ گئی, اب سڑک کی طاقت بھی سامنے آ گئی, تو ایک ڈر تو ہے کہ جی سڑکوں پہ لوگ آ سکتے ہیں, ینگسٹرز آئیں گے یا تو کچھ ہوگا. اگر یہ دونوں پتے کھل جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا بالکل آپ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اور اگر آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں نا کہ اگر لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آبویس ہوگا نا, پھر تو فتح ہے نا آپ کی. میں تو بات کر رہا ہوں تو پھر اس فتح کے لیے قوم نہیں نکلے گی. 76-75 سال سے اس نظام نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی, کسی ایک شعبے میں تو کامیاب ہوئی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا جو 9 مئی تھا
وہ ہم نے نہیں کیا, کسی اور نے کروا دیا, ہمارے پہ ڈال دیا, پھر کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ کا یہ دھرنا دوبارہ ایک دوسرا 9 مئی میں کنورٹ نہ ہو جائے؟ ہاں, اپنا اچھا سوال کیا ہے. ذاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اس نیریٹو کو ہم نے بار بار پیش کیا ہے, اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ 9 مئی ایک ڈیزائن کیا گیا تھا. 9 مئی کو آپ مائنس کر دیں نا اس تاریخ کو ہماری 1 سال کی ماضی سے, تو آپ کو یہ جواز ہی نہیں ملے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو جو ابھی تک ہو رہا ہے. صرف 9 مئی ہوا ہے تو 9 مئی کو جواز بنا کے آج تک جو ہے ہم ظلم و ستم کا شکار ہیں. اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں 22 مئی کو خان صاحب نے پٹیشن دائر کی ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہو. میں 20 دلائل دے سکتا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ 9 مئی جو ہے وہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا, بنایا گیا, ہمیں ٹریپ کیا گیا, اور یہ سب کچھ آپ جو کو ہے. ٹریپ کرنے سے کیا مراد ہے کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے کی وہ اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا؟ ٹریپ کا مطلب یہ ہے کہ خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا, رینجر کو آگے کر کے, اور یہ فوٹیجز جو ہیں پورے ملک میں پھیلائی گئی, اور اس کے فوراً بعد کیا ہوا کہ آپ کی تمام سیلولر نیٹ ورک جو ہے بند کر دی جاتی ہیں تاکہ قیادت کا ورکر کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہ ہو کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ احتجاج کہاں پہ کرنا ہے. جب میری کمیونیکیشن ہی ورکر کے ساتھ نہیں ہے تو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو بلایا اور ان کو کہا. دوسری بات یہ ہے, اتنی بڑی بلڈنگیں جل گئی. یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے جو ریڈیو پاکستان پشاور تھا, یہ این خالی ہاتھوں جا کے میں نے جلا دی. کیمیکل کہاں سے آیا؟ وہ پولیس کدھر گئی, ملٹری پولیس کدھر گئی, وہ یہ جو رائڈرز ہوتے ہیں وہ کہاں پہ گئے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں کیمرے جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے گرد و نواح میں ہیں, جو کور کمانڈر کے گھر جو کیونکہ پنڈی کے اس جی ٹی روڈ پہ ہیں, کوئی ایک بھی ویڈیو فوٹیج آج تک سرکار نے پیش کی ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ آ رہے ہیں, کوئی کیروسین آئل اٹھائے. وہ بات ہے کہ اب جو ٹرائل چل رہے ہیں اس میں پتہ لگے گا, جس کی کارروائیاں آئیں گی سامنے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے, سب کچھ ہے. اچھا, آپ کی ساری امید جوڈیشری پہ ہے, اور دوسری امید جو ان کہی امید مجھے لگتی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ لگتی ہے. نہیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن چینج ہوگی. ہماری امیدوں کا محور جو ہے نا, نہ جوڈیشری ہے اور نہ ٹرمپ ہے. ہماری امیدوں کا محور ہے عوام پاکستان. رانا ثناءاللہ جس دن رانا ثناءاللہ بڑی باتیں کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی نہ تحریک ہونی ہے اور نہ نکلنے دینی ہے گورنمنٹ نے. دیکھیے رانا صاحب تو اب کہتے ہیں نا, وہ جو اپنا دل بہلا رہے ہیں, ان پہ ویسے ترس ضرور آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کو تارڑ صاحب کو انہوں نے بنا دیا فارم 47 میں وزیر اطلاعات بن گئے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے بن گئے 80 لوگوں کو. لیکن رانا ثناءاللہ کو کیوں نہیں بنایا میں نے؟ اس لیے نہیں بنایا, وہ کہتے ہیں میں ہارا ہوں, فیر ہارا ہوں. نہیں شو میں کیا وہ تو شو میں گلہ کر رہا ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے نقوی صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں بنے, محسن نقوی صاحب, ورنہ وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن جاتے. محسن نقوی نے اس کو ہروایا ہے. مطلب یہ ہے عوام, کیونکہ یہ لوگ تو ویسے ہی جیتے ہوئے تھے نا, فارم 47 ان کے جیب میں تھا, تو لہذا آپ سمجھے کہ یہ سارے جیتے ہوئے تھے. نون کے اور پیپل پارٹی کے ان لوگوں کو جن کو جیتوایا گیا ہے, خود ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کا کون سا حلقہ ان کو دیا جا رہا ہے اور کون سا حلقہ جو ہے. نقوی صاحب ان کو کیوں ہروائیں گے اسپیسیفکلی؟ کیونکہ نقوی صاحب دیکھیں وہ اگر جیت جاتے تو مضبوط امیدوار ہوتے وزارت داخلہ کے, لیکن چونکہ انہوں نے لینا تھا, اور یوں اس چکر میں فیصل آباد کی 9 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی. وہ تو ڈار صاحب بھی سینٹر بن گئے تھے, لیکن ڈار صاحب کو وزارت خزانہ تو نہیں ملی نا, ان سے مضبوط امیدوار تو نہیں تھا رانا ثناءاللہ. نہیں دیکھیے, وزارت خزانہ, وزارت داخلہ, یہی تو حکومت ہے نا. تو لہٰذا وہ ڈگڈگی پہ چلے گا میاں شہباز شریف, حکومت کریں گے نقوی صاحب. عدالت سے آپ نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اس پہ آپ لوگوں نے عدم اعتماد کیا. چیف جسٹس آف پاکستان, اس پہ عدم اعتماد کیا. تو پھر یہ ججز آپ کے ساتھ کیوں چلیں گے؟ عدم اعتماد ہم نے مجبوری کی حالت میں کیے نا. یہی عدالتی نظام ہے جو دیکھ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 4 سال کی روپوشی کے بعد پاکستان آتے ہیں, ایئرپورٹ پہ ہی ان کے لیے عدالت سج جاتی ہے,
عدالت نہیں آنا پڑتا ہے، ناظرہ ادھر پہنچ جاتا ہے یا عدالت ادھر پہنچ جاتی ہیں جو ان کی بائیو میٹرکس ہوتی ہے، پھر ان کی بریت ہو جاتی ہے، ان کے بیٹوں کی بریت ہوتی ہے، ان کی بیٹی کی بریت ہوتی ہے، ان کے بھائی کی بریت ہوتی ہے، مقصود چپڑاسی کی بریت ہوتی ہے، زرداری صاحب کی بریت ہوتی ہے، این اسی وقت میں خان صاحب کی توشہ خانہ میں سزا یابی ہوتی ہیں، عدت کیس میں سزا یابی ہوتی ہے، سائفر کیس میں سزا یابی ہوتی ہے، توشہ خانہ ریفرنس ایک لیٹر سے سب کچھ بدل جائے گا؟ نہیں، دو علیحدہ علیحدہ معیار ہیں، اور پھر کس طرح کے ٹرائل ہو رہے ہیں، ٹرائل نہیں ہو رہے یہ ہیں۔ جو لیٹر آ گیا، یہ کنٹروورسی چل گئی، اس سے سارا ماحول بدل جائے گا؟ وہ لیٹر تو یہی تو کہہ رہے ہیں، لیٹر تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے کام میں دخل کاری ہو رہی ہے، اور وہ بھی خان اسپیسیفک کیسز میں، پی ٹی آئی اسپیسیفک کیسز میں، ٹیریان کیس کو کوٹ کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہ لیٹر تو ایک ونڈیکیشن ہے ہمارے لیے۔ جو آپ نے کہا نا عدم اعتماد، میں وکیل ہوں اور ساری زندگی 30-32 سال ہو گئے ہیں اس پیشے میں گزری ہے، تو لہٰذا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کیا ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ عدالتیں کر کیا اچھا، رہی ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، آخری سوال ایک اور، یہ جو دھرنے کا فیصلہ ہے کہ یہاں پہ دھرنا ہوگا، دو سوال ہیں اس میں، کیا یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دھرنا ہوگا، اور جو باقی آپ کے گرینڈ الائنس والے ہیں کیا وہ سارے اس پہ متفق ہیں کہ وہ دھرنا ہوگا اور وہ کے لوگ بھی بیٹھیں گے، اور یہ دھرنا کتنے دن کا ہوگا؟ دھرنا دو صورتوں میں جاری رہے گا، ایک تو یہ کہ ہم دھرنا لے آئیں اور یہ جناب دھرنے کو کرش کرنے کے لیے صفاقیت دکھائیں، ٹھیک ہے نا، ہم موقع دیں گے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہیں تاکہ دنیا بھی دیکھ لے اور پاکستان بھی دیکھ لے۔ اگر صفاقیت حل ہے اور ظلم جبر گولیاں چلانا حل ہے، پاکستان جو ہے وہ مزید دنستا جا رہا ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کا فیصلہ ہے دھرنا؟ پارٹی کا فیصلہ ہے، خان صاحب کا تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں پارٹی وہی فیصلے کرتی ہے جو خان صاحب کرتے ہیں، تو پارٹی بتائیں تو صرف فیصلہ کس کا ہے؟ دیکھیں، باقاعدہ اعلان تو اس وقت ہوگا جب ماحول دیکھا جائے گا اور ہم سمجھیں گے کہ اب دھرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ کے لوگ زیادہ نکل آئے تو دھرنا ہوگا، اگر لوگ کم ہوئے تو پھر دھرنا نہیں ہوگا، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری امید عوام پاکستان سے ہے، اور یہ پاکستانیوں کی جنگ ہے، پاکستانیوں کے لیے ہے اور ان کے یہ مستقبل۔ دھرنا کس کے خلاف ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کے، حکومت کے، جوڈیشری کے، کس کے خلاف؟ پورے یہ تینوں مطلب اکائی ہیں نا اس نظام کی، انتظامیہ، مکنہ، عدلیہ، اور ہمیں سب نے جگڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا کیا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ دھرنے سے اتنا پریشر بن جائے کہ اسٹیبلشمنٹ صاحب سے بات کرنے پہ مجبور ہو؟ یہ دھرنے کا مقصد ہے؟ دیکھیے 2014 میں بھی ہوا تھا نا، اس وقت تو جسٹس ناصر ملک کمیشن بنا تھا، 3 جج صاحبان پہ مشتمل، انہوں نے کی فیئر، انہوں نے انویسٹیگیشن انکوائری کی، اپنی رپورٹ دے دی۔ ابھی کیا چیز مانے ہیں کہ اتنی بڑی مینڈیٹ کی چوری پہ کوئی ٹھس مس نہیں ہو رہا ہے؟ چلیں آپ بالکل آخری 5 سیکنڈ مجھے بار بار بتا رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا۔ دھرنا ہوتا ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر ہوتی کہ بیٹھیں بات کریں ملک کے انٹرسٹ میں، اس بات پہ دھرنا ختم ہو سکتا ہے؟ مسائل حل ہوں گے، ایڈریس ہوں گے، صرف انصاف چاہیے، انصاف ملتا ہے۔ پہلا سٹیپ تو گفتگو ہوگی نا، اگر گفتگو شرط ہو دھرنے ختم ہونے کی، مانیں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں مانیں گے، جب آئے گا وقت تب بتائیں گے، لیکن اگر انصاف کی یقین دہانی ہوتی ہے، کوئی کمیشن بنتا ہے اور 4-5 دن کا کام ہے یہ فارم 47 کی اس ویسے آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، آپ لوگوں نے فارم 45 پہ نظر رکھی، 47 پہ نظر نہیں رکھی، غلطی ہوئی۔ اتنے وکیل، وہ صحیح کہتے ہیں کہ وکیل ہراتے ہیں مقدمہ، سائل نہیں ہارتا، یہ وکیلوں کی نالائکی سے پارٹی ساتھ میں پہلے تو ہاتھ ہو گیا آپ کے نہیں، لیکن بھی بات کا جواب دیں آخری، کیا آپ وکلا کی نالائکی سے پی ٹی آئی دن دیکھ رہی ہے نا؟ اگر آپ نے لوگوں کو سمجھایا ہوتا کہ 47 پہ پیرا دو، 45 پہ نہیں، تو شاید یہ دن آپ نہ دیکھتے۔ صرف وکیلوں کا کام تو نہیں تھا نا، ہر ایک آدمی کے ذہن ہر میں جگہ الیکشن آپ لڑیں، چیئرمین آپ، وائس چیئرمین ٹائپ آپ، ہر جگہ آپ لوگ اس ٹائم پہ ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں جلدی۔ پہلے جو ہوا سو ہوا، ابھی ضمنی الیکشن پہ میں فارم 47 پہ نظر رکھے، دوبارہ نہ ہو جائے۔ شرف صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے باتیں سنی شرف صاحب کی، سب سے بڑی بات تو کہہ رہے ہیں دھرنا ہوگا،
میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دھرنا اگر ٹاکس کی بات پہ ختم ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا گول مول جواب دیا، اور انہوں نے ایک پولیٹیکل جواب دیا ہے. لیٹس سی کہ یہ دھرنا اگر کرتے ہیں، نمبرز آ جاتے ہیں، کیا یہ پریشر ایگزرٹ کر پائیں گے کہ نظام ان سے بات کرے، یا یہ اپنے آپ کو نظام سے باہر پائیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.